अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ जो मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर एतराज़ात थे उनको मुस्तरद करते हुए इसे अदलिया पर हमला करार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने 15 मई को जो JUI ने एहतजाज किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको भी अदलिया पर बराह रास्त हमला करार दिया है। ये फ़ैसला ऐसे वक्त में आ रहा है कि जब पाकिस्तान के मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को अपना जो ओहदा है उसकी मुद्दत मुकम्मल करने में और रिटायरमेंट लेने में अब चंद दिन बाकी हैं। बहरहाल इस फ़ैसले के पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात होंगे, और इस फ़ैसले की रोशनी में जिस तरह इस फ़ैसले में कहा गया कि उस वक्त की हुकूमत और वज़ीरों की जानिब से एक बाज़ाब्ता कैंपेन भी चलाई गई, तो क्या इस फ़ैसले की रोशनी में उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है? ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब जानने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क भारत में G20 इजलास हो रहा है, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन भी शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में चीनी सदर और रशियन सदर के साथ साथ स्पेन के सदर भी नहीं आ रहे हैं। स्पेन के सदर के ना आने की वजह तो उनकी बीमारी है, लेकिन रूसी और चीनी सदर नहीं आ रहे, ये महज इत्तफाक है या इसमें कोई पैगाम है अमेरिका के लिए और मगरिब के लिए भी और G20 ममालिक के लिए भी? G20 से मुताल्लिक ये कहा जाता है कि 85% दुनिया का GDP इन ममालिक के पास है और 75% दुनिया की जो तिजारत है उस पर भी ये ममालिक काबिज़ हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और फोरम भी है, ब्रिक्स, जिसमें अब कुछ मज़ीद ममालिक भी शामिल हो रहे हैं, सऊदी अरब समेत, एथोपिया समेत। अब क्या ब्रिक्स ये GDP का शेयर अपने हिस्से में कर लेगा? कितना बड़ा चैलेंज होगा ब्रिक्स G20 के लिए? और भारत जो G20 की मेज़बानी भी कर रहा है और साथ ही साथ ब्रिक्स का भी रुकन है, उसकी ये हिकमत अमली क्या कामयाब है और क्या वो दोनों जानिब तवाज़ुन बरकरार रख पाएगा? वैसे तो दिल्ली में 3 दिन के लिए छुट्टी है और वहाँ तैयारियाँ भी की जा रही हैं और हर तरफ जो खुशामदी बैनर्स हैं उनके चर्चे हैं, उनका प्रचार है। खैर, इस पर बात करेंगे। इस आज जो पाकिस्तान के दफ्तर है उसकी जो तर्जुमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। हफ्तावार वो ब्रीफिंग दे रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि इन हथियारों से पाकिस्तान और इसके सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए जा रहे हैं। चित्राल वाक़े के बाद अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं और जो अफ़गान सरहद बंद है वो इन्हीं वाक़यात के बाद बंद है। इन तमाम मामलात पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, जो आज फ़ैसला आया है जी, इस फ़ैसले को देखते हुए ये कहा गया है कि ये अदलिया की आज़ादी पे हमला है। क्या दरख्वास्त देना और दरख्वास्त में एतराज़ उठाना हुकूमत का या किसी शहरी का हक़ नहीं है, और ये एतराज़ हमला कैसे हो गया? देखिए, इसके पस मंज़र को समझना ज़रूरी है। बात साहब, 1-2 ऑडियो लीक्स हुई, हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जिसमें 2 हाई कोर्ट के जजेस थे और 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, और सीनियर मोस्ट जज जो हैं काजी फ़ायद ईसा साहब को उसका सरबराह बना दिया जी। अब तरीक़ेकार ये है, अदालती, कानूनी, रिवायती, हुकूमती, कि किसी भी जज को अगर आपने शामिल करना है या कोई कमीशन जजों पर मुश्तमिल बनाना है तो उस कोर्ट के आप सरबराह से चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करते हैं, हुकूमत देती है। रिवायत है, ये रिवायत भी है, कानून भी है। कानूनी तौर पर इरशाद साहब इस पर बात हुई थी उस वक्त जो माहिरीन कानून थे, वो कहते हैं कि ये आइन और कानून की पाबंदी नहीं है। वैसे पाबंदी इस तरह से है कि आप किसी भी महकमे के किसी जूनियर को उसकी इजाज़त, सीनियर की इजाज़त के बगैर कैसे कोई फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं? ये तो जो आपका डिसिप्लिन ख़राब करने वाली बात है ना, आपकी चेन ऑफ कमांड टूट जाएगी जी, कि अगर हर शख्स अपनी मर्ज़ी से किसी कमीशन में शामिल होना शुरू हो जाए। अगर यही काम चीफ जस्टिस शुरू कर दें कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से पूछे बग़ैर उनके लोगों को ड्यूटियाँ देना शुरू कर दें तो कैसा लगेगा? ये एक गलत रिवायत कायम की जा रही थी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और उसने उस कमीशन को रोक दिया, और उन 5 जजेज़ ने किसी ने एतराज़ नहीं किया। काजी फ़ायद ईसा साहब ने उस फ़ैसले पर अमल किया, उस फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं किया। अगर वो चाहते
تو وہ جب اس جوڈیشل کمیشن کی کارروائی سے علیحدہ ہو رہے تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ انہوں نے کام بند کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ مسئلہ ایک یہ نہیں تھا متفرق درخواست ججوں پر اعتراض کرنے کا، وہ تشکیل جو تھی وہ ایک آزاد عدلیہ میں ایک ڈالی جا رہی تھی دراڑ، آزاد عدلیہ پر وہ حملہ تھا۔ جب یہ کورٹ تشکیل پایا، بینچ تشکیل پایا اور اس کمیشن کو کام کرنے سے روکا تو انہوں نے درخواست دائر کر دی اور ججوں پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اس سے بدنیتی واضح ہو گئی جی کہ بھئی آپ ایک غلط کام کرتے ہیں، جب عدالت اس کام کو روکتی ہے تو آپ ججوں پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں بجائے اس کے کہ ججوں کے کنڈکٹ پر، ججوں کے کردار پر، ججوں کی شخصیت پر اعتراضات کریں۔ یہ غلط ہے، یہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو ایک دو فیصلے آ چکے تھے ان کو غیر مؤثر کرنے کے لیے آپ نے وہاں ایک جلسہ رکھ دیا، یعنی آپ نے وہاں لگایا ہوا ہے دفعہ 144، آپ نے ریڈ زون کو ممنوع علاقہ قرار دے رکھا ہے۔ کوئی شہری پروٹیسٹ کے لیے اکیلا بھی وہاں نہیں جا سکتا، اجتماع نہیں ہو سکتا، اور وہاں ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے، وزیر اس میں شامل ہیں، وہاں خطاب ہو رہا ہے اور چیف جسٹس کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے بیسیکلی ہماری انتظامیہ کو، حکومت کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ بھائی اس ملک میں کسی قانون کو، قاعدے کو، روایت کو، ڈسپلن کو برقرار رہنے دیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی من مانی کو جواز بخشنے کے لیے عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کریں، ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کریں۔ اب اس میں فیصلہ آ گیا، یہ 6 جون کو غالباً محفوظ ہوا تھا، آج فیصلہ آ گیا ہے۔ اب اس پر جو بحث مباحثہ چل رہا ہے یہ تو ماہر قانون سے ہم پوچھیں گے کہ بھئی اس میں کیا امکانات کیا موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ایک راستہ روکا گیا ہے کہ آئندہ کم از کم کوئی حکومت اس طرح کی منمانی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان بار کونسل سے حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاشا صاحب آج جو فیصلہ آیا ہے آڈیو لیکس کمیشن پر سپریم کورٹ کا، اسے عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا گیا ہے، پاکستان بار کونسل کیا اس فیصلے سے متفق ہے؟ دیکھیں، ایک میٹر آیا اور وہ تھا کہ 4-5 قسم کی آڈیو لیکس ہوئیں اوپر تلے، جن میں ایک آڈیو لیک تھی جناب چیف جسٹس صاحب کی خوشتام الیجڈلی، پتہ نہیں وہ تھی یا نہیں تھی، ابھی کوسچن مارک ہے۔ پھر دوسری آڈیو لیک آئی سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ عابد زبیری صاحب، ہمارے بھائی ہیں، ان کی اور پرویز الہی صاحب کی، اور 2-3 اور تھیں۔ کافی شور بچہ، کئیوں نے کہا ہماری نہیں ہے، کٹ کی گئی ہے، کئی نے کہا تسلیم کیا مثلا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان تمام دوستوں کو کہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے اور کہتے کہ اس کی فرینزک ہونی چاہیے، اور اگر یہ مینوفیکچر کی گئی ہے تو اس کو جنہوں نے کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر یہ ٹھیک ہیں تو پھر ظاہر ہے ان پہ جو بھی بنتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ خود ہی وہ پٹیشنر بن گئے، 184(3) میں آ کے انہوں نے، چونکہ اس وقت کی حکومت نے کمیشن تشکیل دے دیا اور انہوں نے کاگنیزنس لے لی، کام سٹارٹ کر دیا۔ اب انہوں نے TORs تھے، ان میں اس وقت بھی ہم نے کہا کہ ایک اور شامل ہونا چاہیے کہ یہ کمیشن ڈٹرمن کرے کہ یہ کس نے لی، کون ہے جس نے بنائی ہے یا کس نے لیک کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ TOR میں تو نہیں تھا، لیکن جو
وہ کمیشن کے چیئرمین تھے، انہوں نے جب اپنے ٹی او آرز بنائے تو اس میں ذکر کیا کہ یہ بھی ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے، اور وہ ابھی شروع ہی ہوا تو ادھر سے اسٹے ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بنیاد پہ کیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی قریب میں افتخار محمد چوہدری صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کے بیٹے ارسلان کا ایک میٹر آیا تو وہ اس بینچ کا حصہ تھے، اور انہوں نے اوتھ پہ آ کے کہا کہ میں بالکل بغیر کسی اس کے اثر انداز ہوئے میں فیصلہ کروں گا، لیکن اتنا پریشر آیا کہ ان کو ریکیوز کرنا پڑا، اور الٹیمیٹلی جواد خواجہ صاحب جو ہیں ان کو بینچ کی سربراہی کرنی پڑی۔ اس کا کیا فیصلہ ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ بھی ہم نہیں جاتے، لیکن ایک جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اب اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے عباسی صاحب وہ یہ ہے کہ ایک جو سینٹنس لکھا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے، تو کیا اس کے بعد آنے والے جو بھی فریق ہوں گے کسی جج صاحب کے ممکنہ تعصب کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے اگر وہ یہ استدعا کریں گے کہ ہمیں اس جج یا اس بینچ پہ اعتماد نہیں ہے، تو وہ بینچ اس ججمنٹ کا حوالہ دے کے ان کو ٹرن ڈاؤن تو کر دیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے کہ یہ عدلیہ پر حملہ ہے، تو یہ تو ایک راستہ مکمل طور پہ بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس کو ایز پریسیڈنٹ یوز کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی اچھی پریسیڈنٹ نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسا رائٹ ہے جو آئین نے اور قانون نے دیا ہوا ہے۔ جی پاشا صاحب معذرت کے ساتھ اس میں دو تین چیزیں ہیں اکٹھی۔ نمبر ون تو یہ ہے جو کمیشن بنایا گیا وہ چیف جسٹس سے نہ پوچھا گیا، نہ ان کی کنسنٹ لی گئی، اور 3 ججز کو شامل کر لیا گیا چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر یا ان کی کنسنٹ کے بغیر۔ ایک تو اعتراض یہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حکومت پہلے ان آڈیوز کی فرانزک کراتی اور اس کے بعد کوئی کمیشن تشکیل دیتی، اس نے وہ اس پر کمیشن تشکیل دے دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک جو اس میں صرف یہ جو آزادی پر حملہ جو ہے وہ صرف اس متفرق درخواستوں کو نہیں قرار دیا گیا، اس رویے کو قرار دیا گیا ہے کہ تشکیل بغیر کانسنٹ لیے، اس کے بعد بیانات مسلسل اسی دن بیانات شروع ہو گئے، وفاقی وزیروں نے بیانات شروع کر دیے، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لے کر چلے گئے وہاں دھرنا دے دیا سپریم کورٹ کے سامنے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ملا کے کہا گیا ہے نا کہ یہ چیف جسٹس کی ذات کو ملائن کرنے کے لیے، عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کو محدود کرنے کے لیے یہ رویہ اختیار کیا گیا، اور اس پر فیصلہ ہے۔ دیکھیں جو آپ نے واقعات بتائے ایک ایک کر کے اگر میں بتانا چاہوں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ میں ان سب کے حوالے سے کہوں گا کہ ہم نے اس وقت بھی یہ کنڈیم کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے باہر اس طرح اکٹھ کر کے اس طرح نعرے بازی کرنا عدالتوں کو ملائن کرنے کے مترادف ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، ڈسکریج کیا جانا چاہیے، اور یہ واقعی وہ غلط تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیف جسٹس ہو، کوئی بھی عدالت ہو، اس طرح آپ جمگٹا کر کے ایک جلوس کی صورت میں جاتے ہیں اور نام لے لے کے کہتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے یہ بات کرنی تھی کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہو سکتی تھی کہ آل رائٹ، ہم اس حرکت کو، حکومت کی اس حرکت کو تو ہم نل اینڈ وائٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ عدلیہ پر حملے کے مترادف ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، یہ عدالت چاہتی ہے کہ یہ کلیئرٹی آنی چاہیے، فرینزک ہونا چاہیے، تو ہم حکومت کے بنائے گئے جو کمیشن ہے اس کو مسترد کر کے ہم اپنا کمیشن بناتے ہیں، اور یہ ججز متعین کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کم از کم یہ بہت ضروری ہے۔ کیا یہ دیکھیں، یہ 184(3) کی یہ جوریسڈکشن ازیوم کی گئی ہے، اس میں آپ نے اپیل کا حق جو پارلیمان نے دیا وہ بھی چھین لیا، اس پہ بھی سٹیٹس کو ہے۔ کیا متاثرہ فریق کے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ ذرا آپ مجھے بتائیں، آپ کا کوئی میٹر ہو، آپ اگر 184(3) کی زد میں آ جائیں
آپ اس کی اپیل کہاں کریں گے؟ کوئی فورم نہیں ہے آپ کے پاس. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں اگر ملا کے دیکھیں تو اس میں اگر کیا ہی اچھا ہوتا یہ آنریبل بینچ ایک اور کمیشن تشکیل دے دیتا اور یہ ساتھ لکھتا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں جو کہ الزامات لگائے گئے ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر پہ الزام لگایا گیا ہے، چیف منسٹر پہ الزام لگایا گیا ہے، عدالتوں پہ الزام لگایا گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز عوام کے لیے کلیئر آنی چاہیے اور سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پاشا صاحب اب یہ فیصلہ آ گیا، فیصلے میں ان عوامل کو جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، ارشاد صاحب نے بھی کیا، ان کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا گیا ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کی آزادی پر حملے کی کوئی سزا جزا ہے، اور کیا جو سابقہ حکومت پہ یہ بات کی جا رہی ہے اس کو اس میں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک ٹائم تھا جب باہر جھمگٹا تھا، کوئی ایون ہم اندر نہیں جا سکے، کوئی سائل اندر نہیں آ سکا، شرع دستور پر نہیں آ سکا، اور باہر جو کچھ ہوتا رہا آپ سب نے دیکھا بھی، دکھایا بھی، ساری عوام نے دیکھا. تو کیا اس پہ نوٹس لیا گیا؟ ٹھیک. کیا کسی نے کوئی انیشیٹو لیا کہ جی کنٹیمپٹ اپلیکیشن فائل کریں، یا پھر سو موٹو ہی لیا جاتا؟ یہ تو آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس بہرحال اختیار موجود ہے اس وقت تک. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سسپینڈ ہے اور انہی کا ہی پریروگیٹو ہے، انہوں نے ہی بینچ بنانا ہے، انہوں نے ہی کیس فکس کرنا ہے. تو کیوں نہیں نوٹس دیا؟ صحیح. دینا چاہیے تھا، بلاتے ان سے جواب طلب کرتے کہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت عدالت نے کمزوری دکھائی اور اب فیصلے میں اس کا ذکر کر دیا. اب میں کمزوری نہیں کہوں گا، جوڈیشل ریسٹرین کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کہ یہ انارکی پھیلے گی یا اس کو مزید پولیٹیسائز کر دیا جائے گا تو بہتر ہے. بہرحال سپریم کورٹ نے اپنی اختیار اور اپنی پاور ایگزرٹ کرنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں کی. صحیح. اب کیا جا سکتا ہے؟ اب کوئی رجوع کر سکتا ہے توہین عدالت کے لیے کہ جناب یہ آپ کا فیصلہ آ گیا ہے، یہ لوگ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیجیے؟ دیکھیں، اب ایک اور چیز آ گئی ہے کہ یہاں پہ عدالت کا ایک ورڈکٹ آ گیا ہے. جی. اور جب ورڈکٹ آ گیا ہے تو پھر دیکھیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی اپنی ایک پروسیڈنگز ہیں. جی. ان کو شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایویڈنس کلیکٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو ایک ورڈکٹ آ گیا اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ عدلیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو اب اگر کنٹیمپٹ آئے گی تو میکسیمم یہی ہو سکے گا کہ اس بینچ میں جو معزز جج صاحبان تشریف رکھتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، پھر کوئی اور بینچ بنے گا. لیکن اس سے بڑا بینچ بنے، کیونکہ اس بینچ نے ایک فیصلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ بینچ انڈو کر لے کہ دس پری میچور قسم کا ہے، آپ نے بغیر ایویڈنس کلیکٹ کیے جو کر دی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ پہ آڑے آئیں ہیں. پاشا صاحب، ایک ایشو اس وقت آج کے دن یہ بن رہا ہے کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جو آئینی مدت ہے آج رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ اب چونکہ اسمبلیاں موجود نہیں ہیں تو صدر مملکت کنٹینیو کریں گے اور یا کل وہ الگ ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ سنبھال لیں گے؟ اگر وہ کنٹینیو کریں گے تو کیا اب بھی وہ انہی اختیارات کے ساتھ صدر مملکت ہوں گے یا وہ ایک نگران صدر مملکت کے طور پر اس وقت تک کام کریں گے جب تک کہ نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا؟ دیکھیں عارف صاحب، بات یہ ہے کہ آج 12 بجے ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے جی، اور ان کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا. جی. تمام اسمبلیاں ماں سے وائس سینٹ کی وہ تحلیل ہو چکی ہیں. صحیح. تو آئین میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو صدر مملکت ہوں گے وہ
نئے صدر کے انتخاب تک وہ بطور صدر کام کرتے رہیں گے. ٹھیک. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے چاہے 2 دن کے لیے بھی بنے تو وہ سارے اختیارات ازیوم کرتا ہے جو کہ صدر مملکت کو حاصل ہے. ابھی ماضی قریب میں آپ کو یاد ہوگا کہ صدر صاحب حج پہ تشریف لے گئے تھے تو قائم مقام صدر چیئرمین سینٹ تھے, تو ایک آرڈیننس حکومت نے کیا تو اس کو بطور صدر انہوں نے سائن کیے اور اس پہ عمل درآمد ہوا اور اس کا نوٹیفیکیشن ہوا. تو یہ جو سیریمونیل ورک کام ہے اور جو کہ بطور اسٹیٹ ہیڈ ان کو کرنے ہیں تو اس پیریڈ میں بھی وہ کرتے رہیں گے. صحیح. جی ٹھیک, بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج بلاول بھٹو صاحب نے بڑے دنوں کے بعد میڈیا ٹاک کی ہے. ارشاد صاحب, دیکھیں اگر تو ایسا ہے واقعتاً کہ الیکشن جب اسمبلیاں تحلیل ہو گئی, دیکھیں اس پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں, الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں ہوا. ماہرین قانون یہ کہتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے اور الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے تو یہ ترقیاتی منصوبوں کا اعلان نہیں ہو سکتا, ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا اور وہ سارا کام تعطل کا شکار ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ کام کے پی کے میں بھی ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خط لکھ دیا تھا چیف الیکشن کمشنر نے کہ جناب اس کو چیف سیکرٹری کو ہٹا دیں کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہے, اس کے مطابق نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں گلہ تو بنتا ہے. اور یہ گلہ مطلب اس وقت جب کہ پاکستان کو بہت زیادہ یکجہتی کی, یگانگت کی ضرورت ہے, تو الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ غیر جانبداری کی ضرورت ہے. کیونکہ کسی صوبے کو یا کسی وفاقی یونٹ کو اگر یہ اعتراض ہو کہ فلاں کے ساتھ جو ہے وہ سگوں والا سلوک ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ مترائے والا سلوک ہو رہا ہے, ستلے والا سلوک ہو رہا ہے, تو پھر کوئی اچھی بات نہیں ہے. صحیح. اچھا ارشاد صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ کل تک تو آپ کی حکومت تھی, آپ تو یہ سارا سسٹم آپ بنا کے دے کے گئے ہیں نا, تو اب یہ گلہ کیوں شروع ہو گیا ہے؟ ارشاد صاحب گلے بڑھیں گے, آگے بڑھیں گے, بڑے بڑے ٹف کمپٹیشن ہوگا. اب یہ ہے کہ یہ نورا کشتی ہے یا ریل سینس میں یہ گلے شکوے ہیں. دیکھیں ریل سینس میں اب بات یہ ہے کہ آج جو ایک اور بات انہوں نے کی جس کی بہت زیادہ بھونچال تھی کہ, اور وہ خبریں بھی آ رہی تھیں, سوشل میڈیا تو بھرا پڑا تھا کہ اتنے ارب فلاں کے گھر سے برآمد اور فلاں کے گرفتاری اور فلاں کے گھر ریڈ. بظاہر ویسے لگتا بھی تھا, سوائے وہ چاولہ والا کیس ہے جو جینوئن کیس لگتا ہے, ادروائز تو کوئی کیس نہ نیب کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی یعنی باقاعدہ کوئی سمری سامنے آئی ہو یا کوئی نوٹس سامنے آیا ہو یا کارروائی کے لیے, نہ کسی اور ایف آئی اے نے یا کسی اور محکمے نے ایسا کیا. لیکن سوشل میڈیا پہ جناب چلنا شروع ہو گیا کہ یہ فلاں کے کون کروا رہا تھا سوشل میڈیا پہ؟ اچھا رقم بھی آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی رقم تھی, تو ہم تو حیران تھے کہ اتنے ارب ایک گھر میں رکھے بھی جا سکتے ہیں. 90 ارب مطلب آپ کیا 95 ارب روپے 4 کنال کا کمرہ بنائیں گے کیا؟ دوسرے ارشاد صاحب سوال یہ ہے, کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو انتخابی وار ہے وہ شروع ہو چکا ہے؟ یہ کروا کون رہا تھا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ سیاسی اعتبار سے کون کر رہا تھا کہ جب ایک حقیقت ہی نہیں اور پھر سے اس پہ کرپشن کا لیبل چسپاں کرنے کی کوشش کی. دیکھیں اس میں بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان دونوں کو, مسلم لیگ کو اور ان کو یہ ثابت کرنا کہ جی یعنی ان کا سیاسی مخالف کوئی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ثابت کرنا کہ اس وقت کا جو سسٹم ہے, الیکشن کمیشن ہے, دوسرے ادارے ہیں, گلے شکوے کیے اپنے جو سابقہ اتحادی ہیں ان سے گلے شکوے انہوں نے ظاہر ہے الیکشن ان کے خلاف لڑنا ہے میں کیا کہ فلاں معاملے میں ہم نہیں تھے, وہ تھے, ہم تو کام پہ لگے ہوئے تھے. کچھ معاملات کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو دوڑ نہیں رہے تھے میدان سے, وہ دوڑ رہے تھے, کچھ اور تھے, ان سے سوال کیا جائے. لیکن یہ نہیں کیا کہ جی مظلومیت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہو. شنید ہے کہ پھر شنید ہے
کہ میاں صاحب پھر آ رہے ہیں واپس، جی نواز شریف صاحب، جی اب کیا اعتبار کر لیا جائے؟ نہیں، میں تو ایک آپ سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار بات کرتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ میاں صاحب جب جہاز پہ بیٹھ جائیں گے نا تو پھر میں یہاں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے یہاں لائے. جہاز پہ تو وہ بیٹھے ہیں، سعودی عرب گئے ہیں، دبئی آئے ہیں. نہیں پاکستان کے لیے جب فلائٹ وہ پکڑیں گے تو لازمی تو نہیں ہے وہ جہاز پاکستان اترے، وہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. جتنی بے یقینی پیدا ہو گئی ہے جب وہ پاکستان آنے کے لیے جہاز میں بیٹھیں گے تو پھر ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے لائے. اس ملک کا اثاثہ ہیں، وہ لیڈر ہیں اس ملک کے، ایک بڑے طبقہ ان کا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کے فالوورز ہیں، ان کی جماعت ہے، حکومت رہی ہے. شہباز شریف صاحب سے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنی صحت ٹھیک کروا کر واپس آئیں گے. اچھا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ انکارڈ فار میں اس کو فار کہوں گا کہ میاں شہباز شریف صاحب کبھی بھی ملک سے باہر رہنا نہیں چاہا. انہوں نے جب جدہ ایکارڈ ہو رہا تھا اور پوری فیملی، پورا خاندان جدہ جانے کے لیے پابرکاب تھا، معاہدے پر دستخط ہو گئے تھے، تو میاں شہباز شریف صاحب فیملی میں، پوری فیملی میں واحد آدمی تھے وہ جدہ نہیں جانا چاہتے تھے. اور اس کی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا تھا جو معاہدہ پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے خاندان کے درمیان میں. جی، پرویز مشرف کی شرط یہ تھی کہ پورا خاندان جائے گا. شہباز شریف سوائے حمزہ صاحب کے، شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی میرا جینا مرنا تو پاکستان میں تو نہیں جاؤں گا. اور پھر میاں شریف صاحب نے کہا کہ بھی تمہاری خاطر پورا خاندان میں ابتلا میں رہے گا تو بہتر ہے کہ تم بھی تیار ہو جاؤ. اور بالآخر وہ مجبوراً چلے گئے. جی. اس کے بعد انہیں جب بھی موقع ملا 2014 میں انہوں نے کوشش کی پاکستان آنے کی، ان کو نہیں آنے دیا گیا. وہ 4 میں آنا چاہتے، یہ 7 میں آئے نا، پھر 4 میں وہ آنا چاہتے تھے. ایک بار تو ڈیپورٹ کر دیا تھا وہ 4 کی بات ہے، 4 میں وہ آنا چاہتے تھے. اس کے بعد وہ مسلسل خط لکھتے تھے کہ جی مجھے آنے دیں. ایک موقع پر پرویز مشرف تیار بھی ہو گئے، لیکن شرط ان کی یہ تھی کہ پھر میاں نواز شریف صاحب لکھ کے دیں کہ جی پارٹی واٹی سب کچھ یہ شہباز شریف صاحب مالے گے، سارے معاملات سیاست یہ کریں گے، وہ ان کو میں اجازت دے دوں گا کہ وہ چلے جائیں، یہاں بھی رہنا چاہیے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معنات تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ، آج دفتر خارجہ کی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، جبکہ جان کربی اس معاملے کی تردید کر رہے ہیں. ابھی جو چترال کا حالیہ واقعہ ہے تو یہ بتا دیں کہ چترال کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا گیا، اور اب کون پشت پناہی اور مدد کر رہا ہے دہشت گردوں کی پاکستان کے خلاف؟ دیکھیں، اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت جو افغانستان میں اسلحہ پیچھے رہ گیا ہے وہ امریکن ساخت کا بھی ہے اور امریکہ کا چھوڑا ہوا بھی. اصول کے مطابق تو امریکہ کے وزارت دفاع کو یہ تمام اسلحہ واپس یا تو ختم کر دینا چاہیے تھا یا یہ واپس امریکہ لے کے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے نہ صرف جو کیمیکل ویپنز ٹریٹی ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، یہ تمام اوپن پٹ کے اندر انہوں نے یہ جہاں کچھ جگہ پہ جلانے کی کوشش کی ان کو ویسے جلائے، اور باقی جو اسلحہ ہے یہ اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے. یہ کون سے ڈیپوز میں چھوڑ کے گئے ہیں، کہاں رکھ کے گئے ہیں، ان تمام تر جو چیزیں ہیں وہ افغان نیشنل آرمی جو طالبان کے آنے کے بعد ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں منتشر ہو گئی تھی، ان کی رسائی تک بھی موجود ہے. تو اس لیے اس وقت جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں وہ ملٹری کانٹریکٹرز کے ذریعے ہو رہے ہیں، وہ دہشت گردوں کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور اس پہ بھی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا. یہ تمام تر جو معاشی اور مالی امداد جو کی جا رہی ہے وہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ چترال میں کیوں، دیکھیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ جو جس پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا افغانستان کی طرف سے، یہ جو ایک ایسی پوسٹ ہے جہاں آرگنائزڈ کرائم
اور بالخصوص پاکستان کے اندر آئیسس یعنی کہ داعش کے جو ہے خطرات کو اضافہ کرنے کے لیے وہ تمام علاقوں کے اوپر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاک چین راہداری یا معاشی راہداری ہے اس کو بھی جو ہے نشانے میں بنا سکے. اسی طرح جو دوسری پوسٹ ہے جو جہاں انہوں نے اٹیک کیا ہے وہ کنر ہے, اور وہاں بھی جو چیز ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اہم ہے جہاں جن پوسٹ پہ جو علاقے جو پاکستان میں ٹارگٹ کیے ہیں وہاں بھی آرگنائز کرائم کی جو ہے ایک بہت بڑی جو راستہ ہے وہ افغانستان سے پاکستان سے جو نہ صرف ڈرگس کے لیے نہ صرف منشیات کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام جو غیر قانونی اسلحہ ہے وہ وہاں سے اس کی آمد و رفت جو ہے اس کے اندر بڑی واضح طور پہ دیکھنے میں نظر آتا ہے. اچھا ماریہ صاحب, کل ہی افغانستان نے اس کی تردید کی کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی. ایک تو یہ تردید صرف ایسے ہی ہے شلجموں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ہے یا اس میں کوئی ڈیپتھ ہے؟ دوسرا جو امریکہ کہہ رہا ہے, امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے اسلحہ ضائع کر دیا تھا, چند طیارے رہ گئے تھے جو قابل استعمال نہیں تھے, کچھ اسلحہ ایسا تھا رہ گیا ہوگا. افغان نیشنل آرمی کو بھی ہم ایسا اسلحہ نہیں دے کر آئے تھے جو ان وارداتوں میں استعمال ہو رہا ہو. تو یہ کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اگر کوئی بھی آپ میپ اٹھا لیں دنیا کا تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوسٹ ہے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ یہ افغانستان کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں ایک تیسرا ہوائی حملہ ہو جو ان پوسٹ کے اوپر اور خاص طور پہ ایسے علاقوں پہ ہو کہ جہاں آرگنائز کرائم کا تانے بانے ہیں, جہاں یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہ تو ایک بہت عجیب سی بات ہے جو افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ جی افغانستان سے حملہ نہیں ہوا. اگر افغانستان سے حملہ نہیں ہوا تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان سے حملہ ہوا ہے. لیکن زمینی طور پہ تو وہی راستہ ہے, زمینی طور پہ وہی سرحد ہے اور اسی سرحد کے اوپر اٹیک ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رہی بات امریکہ کی کہ جی امریکہ نے کہا کہ ہم نے وہ اسلحہ نہیں چھوڑا, تو ان کو اپنی جو ان کی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی اس کو یہ بات باور کرانی چاہیے کہ ہر اسلحہ جو ہے جو امریکہ کے جو نیٹو سپلائی روٹس میں گم گیا, جو امریکہ پیچھے چھوڑ کے گیا, کیا امریکہ نے ابھی تک وہ تمام جو اسلحہ جو انہوں نے ڈسٹروائے کیا اس کو پبلش کیا ہے؟ یہ بات تک واضح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملٹری گروپس ہیں, جو امریکہ کی جو قوانین ہیں, جو امریکہ جس کا پابند ہے امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس, اس کے مطابق ان کو اپنا تمام تر اسلحہ ضائع کرنا ہوتا ہے یا وہ واپس لے کے جاتا ہے. تو یہ چیزیں واضح نہیں ہیں اور نہ ہی وہ تمام اسلحے کا جواب دے سکتے. جی اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ ہم ہیں صرف, یا یہ چونکہ وہی واخان کی پٹی ہے تو چین اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کی یا چین کو ڈسٹرب کرنے کی بھی یہ کوشش ہو سکتی ہے, اور صرف چین ہے یا کوئی اور بھی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے امریکہ کے جو بڑے عزائم ہیں اس خطے کے لحاظ سے اور ہندوستان کے جو بڑے عزائم ہیں, اور اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور ہندوستان کے مابین بیکا کمکاسا اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے معاہدے طے پائے ہیں جو تقریباً 60 سے زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم معاہدہ یہ ہے کہ آئندہ ہندوستان اور امریکہ کی جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے اور CIA اور امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی کا اشتراک ہے ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ, وہ تقریباً ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک گھر جوڑ کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں انٹر آپریٹیبل ہوگا. تو اس میں صرف چین نہیں بلکہ اس میں جو آئیزس کی بنیاد وہ رکھنا چاہتے ہیں اس سے وہ خطے کو بھی جو ہے اپنی رینج میں لے کے آنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائم ہمارے پاس کم ہے, 2-3 بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں, بریفلی آپ اس پہ کمنٹ کر دیں. ایک تو جو بائیڈن دلی میں آ رہے ہیں, روسی صدر بھی نہیں آ رہے, چینی صدر بھی نہیں آ رہے, یہ محض اتفاق ہے یا اس میں کوئی واضح پیغام ہے؟ دیکھیں واضح پیغام ہے, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی پیپر میں یا جو امریکہ کا جو نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ ہے اس میں آپ یہ بات واضح طور پہ لکھیں کہ ہم روس کو اپنے لیے بہت بڑا ایک قومی خطرہ سمجھتے ہیں اور دوسری طرف ہندوستان کو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم چین کو بھی بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. پھر آپ یہ بھی کہیں کہ ہم پاکستان کو بھی اس نقطۂ نظر میں ایک واضح یا مثبت رول ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تمام تر چیزیں کہنے کے بعد آپ یہ بھی تصور رکھیں کہ جو برکس ہے یا جو G20 ہے اس کے اندر ان کو وہی کامیابیاں حاصل ہوئے گی جہاں آپ ایک دوسرا اقتصادی محاذ چین کے خلاف, روس کے خلاف اور تمام ملاقائی طاقتوں کے خلاف بنانے جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو انڈیا برکس میں اور G20 میں توازن قائم رکھ سکے گا؟
میرے نہیں خیال سے یہ ممکن ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے برکس کے اندر ان کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اقتصادی طور پہ وہ کہاں جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، ان کا اقتصادی مستقبل کیا ہے۔ ابھی تک تو جو چیز سامنے دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ جو اقتصادی راہداری ہندوستان نے امریکہ کو، جاپان کو اور کوڈ کے ممبرس کو دی ہے، اس کے بدلے میں ہندوستان کو جو ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت نمایاں جو ہے ایک رول بھی دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑی میریٹائم پریزنس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جہاں وہ چین کے مد مقابل ہندوستان کو کھڑا کریں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ چین کے اقتصادی پارٹنر اس لحاظ سے بنے؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ چین اور امریکہ اور ہندوستان ایک دوسرے کے اقتصادی پارٹنرز ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں ایک اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، جان کربی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی کشمیر پالیسی نہیں بدلی اور جو بائیڈن کشمیر کے معاملے پہ بھارتی رہنماؤں سے بات کریں گے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے، اس پہ کتنا یقین کرنا چاہیے پاکستان کو اور کشمیریوں کو؟ اس پہ کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس یقین کا کیا مطلب، جب 5 اگست 2019 کو ہم نے ایک پوری تحریک چلائی جس میں ہم نے مسئلہ کشمیر کو واپس دنیا کے سامنے اجاگر کیا، اسی نقطہ نظر سے جس نقطہ نظر سے 1947 میں یہ وعدہ کیا گیا تھا پاکستان کے ساتھ اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ کہ جو تقسیم ہند ہے جو نامکمل ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا، اور اس کے تحت آرٹیکل 1 کے تحت تمام یونائٹڈ نیشنز کی جو ملک ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں سیاسی عسکری طور کے اوپر کشمیر کی مدد کریں۔ انہوں نے 5 اگست 2019 کو تو بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان، آپ کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔